अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं आदिया नकी। जीटी रोड के वापसी का सफर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से इसके ऊपर खूब बहस और मुबाहिसे चल रहे हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कल के प्रोग्राम की नशिस्त में अपने तज्जिया निगारों से हमने यही पूछा था कि आया जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इसका मकसद इदारों पर दबाव डालना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी फैसले को रिजर्व किया है क्योंकि पिटिशनर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और कहा यही था कि इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए है और इनको नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे कि आप इदारों को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज लाहौर के नासिर बाग में हमने देखा कि ताहिरुल कादरी साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं। एहतसाब के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की और कहा कि चोर चला गया, अब कातिल की बारी है, यानी उनका इशारा शहबाज शरीफ साहब के साथ की तरफ था। मॉडल टाउन के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने साथ साथ अपने शुरका को धरने के लिए भी कह दिया है। यानी अगर जीटी रोड का सफर वापसी का करते हैं मियां साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद कल से इसका आगाज हो जाएगा। वी डोंट नो अभी हतमी फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से क्या आता है। कल बहुत सारी चहमगोइयां ये थी कि शायद उनके अपने रहनुमा ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं। फिर कल रात को लाहौर में ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन फिर इसकी तरदीद एहसन इकबाल साहब ने दी और कहा कि वजारत दाखिला की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई इंटीमेशन नहीं दी गई और न ही उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ऐसा कुछ कहा है कि वो जीटी रोड से सफर न करें। दूसरी तरफ आज क्वेटा कार्नेज का भी 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हर तरफ एहतसाब की कॉलें हैं और ये कहा जा रहा है कि जब मॉडल टाउन की JIT के ऊपर फैसला नहीं दिया गया या उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो दूसरी तरफ लाहौर कार्नेज के हवाले से भी उसकी भी पूरी तहकीकात मुकम्मल होने के 1 साल बाद भी आज तक कुछ ना हो सका। आज हमारी नशिस्त में हमने अपने मेहमानों को जो दावत दी है वो नामवर सियासतदान हैं। बताएंगे कि कौन सी पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। क्या जीटी रोड का सफर जमहूरियत को डीरेल करने के लिए है, इदारों पर दबाव डालने के लिए है, या फिर ये इलेक्शनियरिंग है जैसे कि तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनियरिंग का आगाज कर चुकी हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। कराची में हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाज चौहान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो जरा इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड है कि नहीं। बसरा साहब, ये सफर होना चाहिए या इदारों पर दबाव के मानंद आप भी इसको समझते हैं? एक मुजरम, क्योंकि नवाज शरीफ अब एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ना, अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने उनको किस बुनियाद पे नाहल कहा कि वो झूठे हैं, बददियानत हैं, खाइन हैं और उनको नाहल कर दिया, मुलजम से मुजरम बन गए वो। और अब वो बसों के पीछे लिखा होता है खर्चा साडा नखरे लोकां दे। सरकारी अखराजात, सरकारी वसाइल, हुकूमतें इनकी क्या ये अपोजिशन के अंदर हैं? और जिस तरह प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया जाएगा, जिस तरह कल से मैं सुन रहा हूँ पुलिस अफसरान की ड्यूटियां लग रही हैं, टीचर्स को पाबंद किया जा रहा है, कल पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए बाकायदा उन्होंने सर्कुलेशन निकाला है तो कोई आदमी छुट्टी पे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। वो हमेशा जमहूरियत के लिए खुद कुछ बम्बार साबित हुए हैं, क्योंकि याद होगा कि आपको क्या कहते थे अपना कैप्टन सफदर, वो कहते थे कि 2 कौमी नजरिया, जमहूरियत, कौमी सलामती, ये शरीफ खानदान का नाम है। अगर ये इक़्तिदार में रहें तो पाकिस्तान भी अच्छा, अगर इक़्तिदार में रहें तो जमहूरियत भी अच्छी। अगर आप लूट मार की बुनियाद पे आपको निकाल दिया जाए तो आप समझें कि फिर पाकिस्तान के लिए भी कुछ भी नहीं, 2 नजरिया भी कुछ नहीं, कौमी सलामती भी कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि सोची समझी साजी किताबें मियां नवाज शरीफ को पता है कि आने वाले दिनों में उनका मुकद्दर, उनके खानदान का मुकद्दर जेल है। वो किस तरह, मैं कानून का कदना तालिब इल्म भी हूँ। जब रेफरेंसेस दायर हो जाने, 13 सितंबर से पहले रेफरेंस दायर होने हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है जो ये बार बार बात करते हैं ना, पनामा से अकामा देख, और लोगों को ये बताने की कोशिश करें देखें जी मेरे ऊपर तो इल्जाम ही कोई नहीं है। असल तो लूट मार, जो करप्शन, जो आपने पनामा वाला मामला चला था, वो रिकवरी होनी है। उसके लिए क्या है, जिस दिन, हालांकि अगर कोई और होता, जब ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी होती, क्योंकि ये गॉडफादर है, इनकी हुकूमत है, इनको नहीं पकड़ रहे नैब वाले, वो नैब का चेयरमैन शाहजादा शाह का वफादार है, इनके पे रोल पे है, सुप्रीम कोर्ट उनके मतलब जो कुछ तो ऑर्डर में कहीं ये था कि इन्हें पकड़ लेना है। नहीं, सुनिए, जिस दिन ये ऑर्डर हो गया कि इनके खिलाफ रेफरेंस जाने हैं तो पुलिस तो घरों के दरवाजे में बाहर खड़ी हो जाती है। अब क्या है, जब रेफरेंस दायर हो जाएगा उसके कंपोनेंट्स क्या है, ECL पे इन्होंने जाने या बेल बिफोर अरेस्ट करानी है, जेल में जाना है, और जेल में जाने का ट्रैक पूरी कौम के सामने ना दिया। पूरी कौम ने देखा, ये पता कितने बड़े शेर हैं, मच्छरों के काटने से रोने की आवाजें पूरी कौम ने सुनी थी। अब जितना चीख चिकाड़ा, जितनी गाली गलोच और ये जो कुछ कहा जा रहा है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं? क्या फौज के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं? ना हम अवाम में जा रहे हैं भाई। अच्छा, अवाम में
جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اور اس کو کون کر رہا ہے فیسیلیٹیٹ؟ شاہد خاقان عباسی کیا اسٹیٹ کا وفادار ہے یا نواز شریف کا وفادار ہے؟ تمام وزراء انہوں نے نواز شریف سسلین مافیا گاڈ فادر کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, اسٹیٹ کا نہیں. اور اب بتا رہے ہیں سازش, یہ سازش کر رہے ہیں میاں نواز شریف اور ٹولہ اس وقت جمہوریت کے خلاف, چونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے جیلوں میں جانا ہے, فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور یہ مودی کا ایجنڈا ہے, پاکستان میں انتشار, پاکستان میں گڑبڑ, یہ پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ مودی کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مودی کا ایجنڈا ہے, پاکستان کریں گے. چودھری محمد اشرف صاحب, آپ کے اپوننٹ آپ کے برابر ہی بیٹھے ہیں, فیاض چوہان صاحب, پاکستان تحریک انصاف تو یہ بارہا کہہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے اس ریلی کا اہتمام کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اداروں کو دباؤ میں لیں. سوال پوچھیں, مجھے بات کرنے دیں. جی چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو آپ کے سامنے اپنی تقریر فرما رہے تھے نا, اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا یہ کوئی عدالت کے عدلیہ عدالت عظمیٰ کے کوئی رکن ہیں. نہ یہ رکن ہے, نہ کسی ادارے کے سربراہ ہیں, اور نہ انہیں غیر قانونی غیر آئینی بات کرنے کا کوئی حق حاصل ہے. کسی قانون اور کسی آئین کے تحت کسی شہری پہ یا میاں نواز شریف پہ ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کی اجازت روک دی ہے, اس کو کسی جگہ نظر بند کر دیا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے, اس کی زبان بندی کر دی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک معاملے میں عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے اومیشن کی ہے, omit کیا ہے ایک اثاثے کا ذکر کرنے میں. اس میں جو غلط فہمی ان کو ہوئی ہے وہ انہوں نے واضح کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں جس ادارے سے تنخواہ لیتا ہوں, جس اداروں سے کرتا ہوں, اس کا میں نے ذکر کر دیا, لیکن مجھے نہیں علم تھا کہ تنخواہ کے بغیر بھی یہ ادارے کا کوئی جو وجود ہے یہ ایک اثاثہ تصور ہوگا. لیکن عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کو تسلیم کر لیا. اس فیصلے کی تسلیم ہونے کی بنا پر انہوں نے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے, وزارت عظمیٰ سے الگ ہو گئے, اور مکان بھی چھوڑ دیا, دفتر بھی چھوڑ دیا. چودھری صاحب, لیکن ریلی بتائیے نا کہ ریلی کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ جی ہاں, تو بات یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں, ایک آزاد فرد کی حیثیت سے اسے تمام آئینی حقوق اس کو میسر ہیں, اور ہمارا آئین کا آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے This is inalienable right of every citizen to be dealt with in accordance with law and law alone. اوکے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فیاض چوہان صاحب, اب اس میں جیسے سب الیکشنیں کرے, دیکھیں آج طاہر القادری صاحب بھی آ گئے, کہتے ہیں کہ اب انہیں انصاف کی امید زیادہ ہو چلی ہے شاید, کیونکہ ایک آپ لوگوں نے جو احتساب کا وہ عمل شروع کیا ہے, اسی کی روشنی میں وہ کہتے ہیں. پھر آپ لوگوں کا الائنس بھی ہے, کیا قباحت ہے اگر یہ جی ٹی روڈ سے واپس آ جاتے ہیں, اپنے کارکنان کو جمع کر لیتے ہیں؟ واٹ از دا بگ ڈیل؟ تو وہ جی ٹی روڈ کا راستہ ہے, اس کے لیے راستہ تو بند نہیں ہے. جی فیاض صاحب, جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں, کوئی رکاوٹ ہے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے نادیہ کہ ہمیں اور آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی زمانے میں جب کوئی گاؤں میں چور پکڑا جاتا تھا تو اس کو گدھے پہ بٹھا کے جو نا پورے گاؤں میں پھرایا جاتا تھا. اب انٹرنیشنل چور پکڑے گئے ہیں تو کم از کم پراڈو پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پورے جی ٹی روڈ پہ تو گھومیں گے, اور گھومنا ان کا حق بنتا ہے. اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کوئی بندہ کہ جو 62, 63 یا کسی طریقے سے بھی نااہل ہو جائے سپریم کورٹ سے, ایم این اے, ایم پی یا سینٹر, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا عہدیدار بھی نہیں رہ سکتا. کجا یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے نام استعمال کر کے پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ٹکٹلیاں کرتا پھرے جو ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ اپنی فرسٹریشن, اپنا ڈپریشن جو ہے وہ اس کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں, اور ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ پاکستان کو سیریا اور عراق بنانے کے لیے مختلف جو ہے وہ پولیٹیکل پاورز کے درمیان ایک کنٹروورسی اور ایک جناب بلڈ شیڈ کریٹ کرنے کے لیے یہ سارا ایک جناب پلان ہے, اور جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب ابھی آئے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں,
اور میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ 14 افراد کی شہادت اور 90 افراد کا زخمی اور پیرالائز ہونا، یہ الزام اور یہ جو قتل ہے، یہ کبھی بھی نواز شریف اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے ماتھے اور سینے سے کبھی یہ ایک مکروہ میڈل جو ہے وہ کبھی نہیں اتر سکتا۔ لیکن میری ابھی بھی میں نے 2 ٹاک شو میں آج دن کو یہ کہا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دوں، میری علامہ طاہر القادری صاحب سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ پاکستان میں آتے ہیں، ملک میں آتے ہیں تو امام خمینی بن کے آتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ ایان علی کی طرح نکل جاتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ آئیں تو جناب جم کے آئیں، امام خمینی بن کے آئیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے 14 افراد کی شہادت کا قصاص لینے کے لیے ٹک کے پاکستان کے اندر جناب سٹرگل کریں۔ لیکن دیکھیں وہ جب بھی آتے ہیں آپ کی جماعت الائنس کرتی ہے، حمایت کرتی ہے۔ ہم تو فرام ڈے فرسٹ سے ان کی حمایت پہ کھڑے ہیں۔ وہ 5 دن کے لیے آتے ہیں، 5 مہینے کے لیے کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں ایسے عالم کے اندر جو ہے وہ کیا رزلٹ نکلے گا؟ لیکن مجھے امید ہے کہ اب کی دفعہ وہ جب تک کوئی نہ کوئی کٹا کٹی نہیں نکلے گا اس پورے کیس میں سے کہ جو حق بنتا ہے کہ وہ نام نہاد خادم اعلیٰ اور خادم اعظم کہ جو ریئل مینر میں اس وقت قاتل اعلیٰ اور قاتل اعظم بن چکے ہیں، ان کے لیے پھندہ اعلیٰ اور پھندہ اعظم جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کی جمہوریت بھی صاف ستھری ہو، پاکستان کا سسٹم بھی صاف ستھرا ہو، پاکستان کا آئین اور قانون کا نظام بھی صاف ستھرا ہو، کہ کوئی ملزم کوئی مجرم بھی چاہے وہ جتنی مرضی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو وہ آئین اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہو۔ دیکھیں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے فیاض چوہان صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ یہ جو آپ نے احتساب کے عمل کا ذکر کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بہت ساری جی آئی ٹیز کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، ماڈل ٹاؤن کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک کے پاس جب واپس آؤں گی، طاہر القادری صاحب کے آنے کے حوالے سے جو عام لوگوں میں سوالات اٹھتے ہیں وہ خود فیاض چوہان صاحب آپ نے اٹھا دیے، بڑا اچھا کیا۔ جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی ان کے آنے کو کیسا دیکھتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی بھی الائنس کرنے جا رہی ہے طاہر القادری صاحب سے یا نہیں؟ وی ڈسکس دس رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ سیاسی میدان میں سیاستدانوں کا آ جانا اور اس کے بعد پبلک ریلیز کرنا، یہ کس چیز کا اندیا دے رہی ہے؟ طاہر القادری صاحب کے آنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے چوہان صاحب نے کہا کہ بدر ٹکیں اور ٹک کے کٹا کٹی نکالیں ورنہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ پہلی بات تو میں پھر اس پہ بات چوری اشرف صاحب نے بالکل درست کہا، ہر آدمی کو فریڈم ہے، وہ آزادی ہے، جلسے کرے جلوس کرے، اس کا حق ہے، لیکن سرکاری وسائل اور سرکاری اخراجات پہ نہیں۔ اب تو مسلم لیگ کون ان کو لے کے چل رہا ہے وہاں سے؟ تمام وزراء ان کی کیمپین چلا رہے ہیں، تمام وزراء ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ کس کو جا کے بریفنگ دے رہا ہے؟ ایک مجرم کو، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون تو ختم ہو گئی، آج الیکشن کمیشن کا بھی آ گیا، جس دن 28 جولائی بروز جمعہ 12:08 پر فیصلہ آیا تھا قانونی اور آئینی طور پر یہ صدر نہیں ہے، صدر نہیں رہ سکتے اور نہ ہیں اب اس وقت۔ آپ مجھے بتائیے کہ وزیر اعلیٰ ان کے انتظامات کرے، پنجاب کابینہ اس کے کاموں میں لگی ہو، آپ کا جو میئر ہے لاہور کا وہ بینر لگوا رہا ہو، اور تمام پولیس اس کام پہ لگی ہو، آئی جی سے لے کے سپاہی تک اور چیف سے لے کے پٹواری تک، تو مجھے بتائیے اب کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ ویسے صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حکومتی مشینری کا استعمال ہونا، یہ معذرت کے ساتھ سندھ میں بھی جب بلاول صاحب آتے سارا کچھ استعمال میں پوائنٹ اور دے رہا ہوں کہ ایک مجرم جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس کے لیے آپ کہتے ہیں حکومتی مشینری کام نہ کرے، ویسے بھی نہ کرے، ویسے بھی کرنا چاہیے، جس کے پاس انٹائٹلمنٹ نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن 62 اور 63 کتابیں جب یہ موصوف، ان کو پتہ ہے کہ میرا اگلا ٹھکانہ جیل ہے، یہ صرف جیل کا رونا ہے، ان کو پتہ تھا ہم نے جانا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے اربوں خربوں روپے ریکور ہونا ہے۔ طاہر القادری صاحب کے آنے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کون لے کر آیا؟ کیوں آ جاتے ہیں 5 دن کے لیے اور چلے جاتے ہیں؟ پہلی بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو میاں صاحب قابو میں ہے نا، یہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ ویسے تو یہ سسٹم کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، کبھی ان کے خلاف فیصلے نہیں آتے تھے۔ ایک شریفوں کا پاکستان تھا اور ایک ہیو ناٹس کا پاکستان تھا۔ پہلے رائے بند کے لیے اور قانون ہوتے تھے، لاڑکانہ کے لیے اور قانون ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ جو ہے نا بکرا چھری کے نیچے آیا ہے، تو ذرا اس کی چیخیں سنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ گرفت میں اس طرح ہے، 15 لوگوں کا قتل ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کے اندر، حاملہ بچیوں کو پیٹوں میں گولیاں ماری گئیں، 100 لوگوں کو وہاں پر زخمی کیا گیا۔ میرا پی ایس شہید ہوا، آپ کو میں ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، وہ بھی نہیں، گلو بٹوں نے، ایم این ایم پی نے، پولیس شامل تھی۔ آخر اللہ کا قانون حرکت میں آنا تھا، کہتے نا کل تک ایک شخص یہاں پہ تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا یقین تھا، اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ دامے درمے سخنے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں چوہان صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، لیکن چونکہ یہ فرعون
हुकूमत पर काबज थे, उनको इंसाफ नहीं मिला। नहीं, लेकिन पीटीआई का भी तो फोकस देखे ना, रहे हैं एक ही चीज के ऊपर, देखे रहे हैं ना। आज भी मैं समझता हूं चौहान साहब, डॉक्टर साहब का उसमें कसूर नहीं है, उनकी जितनी जमात थी, जितने लोग थे, उनकी बहुत स्ट्रगल है। मुझे बताइए बाकर नजवी कमीशन की रिपोर्ट क्यों शायद नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि ये जो कातले वाला पंजाब में बैठा है उसका मरकजी मुल्जम है राना सनाउल्लाह, वजीर कानून उसका मरकजी मुल्जम है। अब हमारा मुतालबा है तो वो फिल फौर शाया की जाए, वक्त आ गया है। और इससे हाई टाइम नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से हमारा इलेक्शन अलायंस भी होगा, इलेक्शन अलायंस भी होगा। सुन लीजिए, हमारी उनकी टीम के साथ मुज़ाकरात पहले भी हुए हैं, आज से 3 दिन पहले भी हुए हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे इंटरेक्शन में है। अब देखना है कि हमारी अलायंस से मुराद सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है। इलेक्शन में गिव एंड टेक होता है कि आपको कहां वोट्स देने हैं, कहां लेने हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी पे हम सिर्फ उनके साथ नहीं, मुस्लिम लीग क्यू के साथ, हम लोग जमात इस्लामी के साथ, कातिल लीग के साथ नहीं, कातिल रखे, हाँ हमें उन पे डाउट था, लेकिन जब सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई, हमारे डिप्टी वजीर आजम बने वो, इसलिए हमने तमाम जमातों के लिए हमारा दरवाजा खुला है। जो जमातें हमारे साथ अलायंस करना चाहेंगे, हम इलेक्शन में अलायंस में जाएंगे। लेकिन डॉक्टर नादिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोबारा कहना चाहता हूं, मियां नवाज शरीफ इस वक्त जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं। और ये आपको लग रहा है खतरा? खतरा दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो डॉक्टर साहब तो आ गए ना, वो भी धरना कर देंगे जीटी रोड पे। यही तो सियासी शहीद बनना चाहते हैं वो, पंजाबी जी कहते हैं ना खेडांगा ना खेडन देंगा। उनका प्लान ये है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। याद है आपको जब तो वो आप लोग कैसे रोक सकते हैं? अब एक बात सुनिएगा, वो भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो छोटा डॉन जो है पंजाब वाला, वो टोपियां बदल बदल के, भुट्टो बनने के लिए फांसी का फंदा झूलना पड़ता है। आपने क्या किया? आपने जब जेल काटी, रातों रात माहिदा करके मुल्क से भाग गए। अब इनका प्लान ये है कि हम, चूंकि इनको, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, फोकस किस चीज पे है? जो बार बार कह रहे हैं ना कामा और पनामा और कामा और पनामा, ये बात नहीं है। बात ये है कि करप्शन के रेफरेंसेस दायर होने जा रहे हैं, उसमें एक नहीं, हुदैबिया वाला खुल रहा है, बाकर नजवी की रिपोर्ट आ रही है, डॉन लीक्स वाला मामला। आपके प्रोग्राम के जरिए मुतालबा करता हूं मैं उन इदारों से जो कौमी सलामती के जिम्मेदार हैं, मैं डायरेक्टली कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि 10वां वॉल्यूम खोला जाए, नंबर 2 बाकर नजवी की रिपोर्ट शाया की जाए, नंबर 3 डॉन लीक्स की रिपोर्ट कौम के सामने लाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 10वां वॉल्यूम बड़ा खतरनाक है नादिया। अच्छा, बहुत खतरनाक है। अच्छा, उसमें वतन दुश्मनी, मूजी की दोस्ती, सचिन जिंदाल की दोस्ती, उसमें सारा कुछ आएगा। हम मुतालबा करते हैं। चौधरी साहब, दीवार पर बहुत कुछ लिखा दिखाई दे रहा है शौकत बसरा साहब को और आपके जो मुखालफीन हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ताहिरुल कादरी साहब की जो एंट्री हुई है और बड़ी टाइमिंग है इस एंट्री की, और उन्होंने ये भी कहा है आज कि वो अपनी दूसरी इस तहरीक क़िसास का दूसरा मरहला जो है वो बहुत जल्द सामने लेकर आएंगे। अगर वो धरना दे देते हैं, आपकी पब्लिक रैली भी होती है, तो क्या ये वही है जैसे बसरा साहब कह रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे? ये सब भाग जाएंगे। ये कह रहे हैं कदम नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी इनके साथ नहीं होगा, ना चौधरी अशरफ साहब होंगे, ना धमाल चौधरी होगा, ना दानियाल होगा, सब भाग जाएंगे। क्यों भाई चौधरी साहब? जी, ये बसरा साहब की एक आदत है कि ये हमेशा एक गलत बयानी को रिपीट करते रहते हैं। 97 में ऐसे हुआ था जय साहब, कोई बंदा साथ नहीं रहा था मियां नवाज शरीफ के, याद है आपको? इनकी गलत रवश और गलत बयानी जो है उस पे लोग यकीन करेंगे, कभी नहीं करेंगे और कोई नहीं ऐसी बात करेगा। बात ये बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई करप्शन की है, कोई बददियानती की है, किसी ठेके में कोई पैसे लिए हैं, किसी जगह कोई शेयर रखा है, ऐसा कतई नहीं कहा। सिर्फ इतनी बात कही है कि एक असासा जो है उसका जिक्र नहीं किया अपने असासों में। चौधरी साहब, वही वाली बात आप दोबारा कर रहे हैं। लेट्स कम टुडे। चौधरी साहब, एक मिनट, आज की बात करते हैं ना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर आप मुंतखब करें जल्द। अब उस पर आते हैं, आज की बात करें। चौधरी साहब, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस किस चीज के दायरे में? लूट मार के नहीं हो रहे कि हर शख्स को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ट्रीट किया जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फेयर ट्रायल, ये दो बातें जो है वो हमारे आइन में एक बेसिक हकीकत रखती हैं। ताहिरुल कादरी साहब के आने को आप कैसा देख रहे हैं चौधरी साहब? आपकी जमात कैसे देख रही है? इस पर आइए प्लीज। जी, हमारी जमात जो है वो कायम दायम है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। हंसने वाली बातें ना किया करें चाहिए साहब, हमारी बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, खत्म कर सकता है, दुम दबा के भाग जाते हैं सब लोग का कोई तसव्वुर उसको खत्म कर सकता है। अच्छा। और बसरे की जमात जो है वो पहले ही उसका बेड़ा गर्क हो गया है
اور مزید ہوتا جا رہا ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیں بات نہیں, بھاگ تو نہیں جائیں گے اگر میاں نواز شریف قابو آ گئے تو 97 کی طرح کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں رہا تھا, سب بھاگ گئے تھے. اچھا دیکھیں اب اس کے اوپر آئے نا وہ چیزیں جو آپ کو کرنی ہے. چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے دوسرے صدر کے حوالے سے بات کریں نا, وہ صدر کب منتخب کیا جائے گا, اس لیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے نا, سو ناؤ یو ہیو ٹو, اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. وہ کس کے مطابق ہوگا؟ اور آئین کے مطابق. قانون یہ بات کرتے ہیں رانے ثناء اللہ صاحب کی یا کسی دوسرے دوست کی, ان کے اگر کوئی ایویڈنس اس کے پاس ہے تو وہ لائے, باقر نجفی رپورٹ شائع کر دیں. چوہدری صاحب باقر نجفی رپورٹ شائع کروا دیں آپ. اچھا چودھری صاحب, جی فیاض آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں اس میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. وہ پچھلے دنوں جو ہے نا نواز شریف صاحب مشورہ کر رہے تھے اپنی پارٹی میں کہ مسلم لیگ کا صدر کس کو بنائیں, تو کسی نے کہا شہباز شریف کو بنا دو. انہوں نے کہا یار شہباز شریف کو بنائیں گے تو مسلم لیگ شین جو ہے نا رکھنا پڑے گا نام. تو انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کرتے ہیں, نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کلثوم نواز کو بنا دیتے ہیں تو مسلم لیگ کاف نام رکھ دیں گے. تو لوگوں نے کہا میاں صاحب وہ مسلم لیگ کاف تو جو ہے نا وہ پہلے بھی ہے جو شجاعت صاحب کی. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں اور جناب والا وہ کاف ہے کینچی والی, ہماری کاف ہوگی کتے والی. ٹھیک ہے نا فیاض, come on, what are you talking about? Let's get into serious business. Okay, اب میں آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہونے لگا ہے اللہ پاک بچائے, پچھلے 1.25 سالوں سے نواز شریف اور ان کی پارٹی اور آل شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا. اچھا فیاض صاحب دیکھیں آپ کی پارٹی پر بہت بڑا اونس ہے جو آپ نے کرپشن کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے, لیکن دو چیزیں ہیں جو آپ ضرور بتائیے گا کہ پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت میں کہیں کرپشن ہوئی تو ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں, اور کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے صاف کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, it's not my issue, ask them. Second thing is کہ وہ جو مشعل خان کی پوری رپورٹ ہے اس پر بھی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا ہے. So what I mean to say is کہ جب آپ بات کر رہے ہیں so you will also have to give an example and set an example, جو کہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی. دیکھو نادیہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے ہماری کے پی کے کی حکومت نے 4 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو پرفارمنس دی ہے وہ آپ کے سارے ادارے ملکی غیر ملکی سارے ادارے اس کی گواہی دے رہے ہیں. دی ہوگی آپ کی وفاقی حکومت جو ہماری جانی دشمن نون لیگ کی جناب حکومت ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہمارے صوبے کو 2 ارب روپیہ بیسٹ فائنینشیل مینجمنٹ کے سلے میں جو ہے وہ بونس دے رہی ہے کے پی کے حکومت کو. دی ہوگی چوہان صاحب, اس سے تو میں کہہ ہی نہیں رہی نا کہ آپ نے نہیں کیا. ہم 2 چیزیں پوچھ رہے ہیں, احتساب کمیشن کا ڈائریکٹر جنرل اب تک نہیں ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے؟ چوہان صاحب احتساب کمیشن کا ڈائریکٹر جنرل کیوں نہیں ہے؟ مشعل خان کیس میں کیا ہوا ہے؟ کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے اوپر آپ کی سوئی آ کے ٹکتی ہے, آپ کی سوئی آ کے تعلیم کے شعبے کے نہیں آتی, صحت کے شعبے پہ نہیں آتی, قانون کے شعبے پہ نہیں آتی. پاکستان میں پہلی دفعہ 4 سالوں میں سب سے زیادہ قانون سازی جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی صوبائی یا وفاقی حکومت نے کی, اس کی طرف نظر نہیں جاتی. 15 لاکھ خاندانوں کا گھر کا چولہا جل رہا ہے عزت اور احترام کے ساتھ, اس کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی. پٹوار کا شعبہ ٹھیک کر دیا, اس کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی. یہ ساری نظریں 2018 کے الیکشن میں آ جائیں گی سامنے, لیکن نہیں جنرل احتساب کمیشن پہ آپ کی سوئی آ کے ٹکتی ہے, اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے احتساب کا اونس لیا ہوا ہے. چوہان صاحب احتساب کا اونس پاکستان تحریک انصاف نے لیا. احتساب کے علاوہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا نا وہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے, جو پاکستان کے اندر 70 سالوں میں نا آپ کی جے یو آئی کی ہسٹری 100 سال کی ہے, اے این پی کی ہسٹری 125 سال کی ہے, پیپلز پارٹی کی 48 سال کی ہے, نون لیگ مسلم لیگ کی بھی 70-80 سال کی ہے. وہ لوگ اپنی حکومتوں میں کچھ نہیں کر سکے جو ہم نے 4 سالوں میں کیا. تو نادیہ خدا کا واسطہ ہے کم از کم اپنی آنکھوں پہ نا آل شریف کی اینک چڑھا کے مت بات کرو. آپ ویری سوری جوہان صاحب, 1 منٹ رکیے گا پلیز. اگر آپ سے کوئی کوشچن کرے گا so you cannot say کہ ہم آل شریف کی جو ہے وہ اینک لگائے ہوئے ہیں. سوال بجا ہے, اس کا جواب آپ دیجئے, بجائے کہ مجھ پر آپ یہ کہہ رہے کہ میں نے جوہان ہمارا بھائی ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. جوہان ذرا صبر کے ساتھ بھائی بات حقیقت بات تو کریں. میں نے آپ کو جواب دیا ہے, میں نے آپ کو شعبے گنوائے ہیں, کس کس شعبے کے اندر کیا کیا اللہ پاک کے کرم سے ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اچھی بات ہے جو کیا ہے, اس سے کون انحراف کر رہا ہے, لیکن جہاں نہیں ہوا وہاں سوال بنے گا. سلوٹ پیش کریں عمران خان کو. سب سے پہلے نادیہ آپ پروگرام کے اندر باقاعدہ اس طرح سلوٹ کر کے نا عمران خان کو اپریشیٹ کریں کہ 7 انتظامی یونٹ وفاق
عمران خان چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں ہے کہ سب سلوٹ کریں گے ان کو. ابھی بریک لیتے ہیں. یہ کون سی بات ہو گئی کہ ہم انہیں سلوٹ کریں گے. وی ٹیک اے بریک. وین وی کم بیک وی ڈسکس what's going to happen. کیا جمہوریت کو کسی قسم کا خدشہ ہے کہ نہیں, لیکن تمام جماعتوں کو وہ کام کرنا ہوگا جس کا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور ان کے جتنے بھی اچھے کام ہیں اس کا جو سارا ظاہر ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ ووٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. وی ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جی ٹی روڈ سے واپسی کا سفر, طاہر القادری صاحب کی انٹری اور وہ تمام جے آئی ٹی جو کسی نہ کسی صوبے میں کسی نہ کسی بہت ہی حساس معاملے پر بنی ہے اس پہ ایکشن نہ لینا, چاہے وہ کوئٹہ کارریج کا ہو, سب سے امپورٹنٹ ماڈل ٹاؤن کے وہ شہداء ہیں, اور اس کے بعد مشل خان کیس جو کہ کے پی میں ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. جب سیاسی جماعتوں سے ہم سوال کریں تو یہ جو جذباتیت ہے کہ ہم نے کسی کی اینک پہن لی یا کسی کی طرف, یہ تھوڑی سی ذرا زیادتی ہے جو کہ آج کل سیاست میں بہت ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ بسرا صاحب, پلیز ٹیل می, یہ جو جمہوریت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہو سکتا ہے, ایک تو سیکیورٹی خدشہ ہے جس کا کہ کل ایک تھوڑا سا ٹریلر دیکھنے میں آیا کہ وہ 3 دن سے کھڑا تھا. یہ ایک اور نااہلی ہے کہ جہاں اپنے پنجاب میں آپریشن بھی ہو رہا ہے اور سی ٹی ڈی بھی ہے اور دنیا کی پولیس ہے اور انہوں نے جنت بنایا ہوا ہے. یہ بھی ایک سوال ان کی حکومت سے بنتا ہے جو چودھری صاحب جواب دیں گے. بٹ یہ تھی سیکیورٹی خدشہ ہے, ڈیموکریسی کو خدشہ. دیکھیں بات یہ ہے, وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ تو کوئی پاکستان کے اندر کوئی 50-60 ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں, تو ملک چل رہا ہے نا. اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی رولنگ پارٹی, اس کا وزیر اعظم, اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اس شخص کے ساتھ جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے کہا کہ وہ بددیانت ہے, وہ جھوٹا ہے, اس کو آپ شاہی شان و شوکت کے ساتھ, آپ جاہو جلال کے ساتھ, آپ جلوسوں کی شکل میں جب وہ حکومت لے کے چل پڑے گی, مجھے بتائیے ویئر از رول آف لا؟ کیا اٹس اے بنانا ریپبلک؟ سو دباؤ سے زیادہ بے توقیری کر رہے ہیں. صرف بے توقیری نہیں, یہ پاکستان کے اداروں کی بے توقیری کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کو, چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, یہ آمروں کی پیداوار ہے. جنرل جیلانی نے پودا لگایا, اس کا مکان بنا رہے تھے وہاں پر کینٹ کے اندر, لاہور میں تاریخی واقعہ ہے, اور جنرل غزالہ کے حوالے ہو گئے. اس نے کہا یہ میری روحانی اولاد ہے, اس نے کہا یہ میرا روحانی باپ ہے. اب اس کے, اور انہوں نے کہا میں غزالہ کمیشن کو آگے بڑھاؤں گا, اس کے مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. 70-80s ہوتا, انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہوا ہے. یہ ہمیشہ تصادم اختیار کرتے ہیں. وحید کاکڑ کو لے لیں, جنرل جہانگیر کرامت کو لے لیں, پرویز مشرف کو لے لیں, سپریم کورٹ پہ حملے کو لے لیں. اس لیے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. اب یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ پلان کیا. بتائیں نا کہ وہ احسن اقبال جو وزیر داخلہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, جوڈیشل کو ہو گیا ہے, 58(2) بھی لگا دیا سپریم کورٹ نے. وہ کیا کہتے ہیں اپنا خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, دھمال چودھری, دانیال. سو یہ ان کی وہ سیاست ابھی تک ہے کہ جس میں ہیڈ آن کولیشن. ہیڈ آن نہیں, دیکھیں نا ہونا کیا ہے, جب آپ سپریم کورٹ کے خلاف جلوس نکالیں گے, اور آپ, پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, جلوس آپ کو آنے کا حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دوستوں سے ملنا ہے, یا ہم نے جی ٹی روڈ کو نہیں دیکھا. کوئی اتنا بچہ تو نہیں ہے نا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کل جو پریس کانفرنس کی ہے وہاں پر پنجاب ہاؤس میں, ذرا اس کے لفظ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہاں پر آمروں کا احتساب نہیں ہوتا, یہاں پر سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے, ادارے جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں. اب یہ کھل کر بتائیں یاد, اور یہ فوج کو سکرپٹڈ ہے, ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. واضح طور پر یہ دیکھیں نا کس کا ایجنڈا ہے. میں جو مودی کی بات کی, ان کی ڈسکوالیفیکیشن میں سب سے زیادہ پریشانی مودی کو ہوئی ہے, جو کہ ذاتی دوست ہے. کبھی اپنی سالگرہ میں آپ نے بلایا ہے کسی باہر کے لوگ؟ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں, رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. یہ کن کو بلا رہے ہیں؟ جو گجرات کا کسائی ہے, جس کے ہاتھوں کو خون لگا ہوا مسلمانوں کا, انڈیا کے مسلمانوں کا, جس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بنگلہ دیش ہم نے بنایا, جو کہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم اسلحہ دے رہے ہیں, جس کا کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے, ان کو اب سب سالگرہ میں بلاتے ہیں, اور وہ بڑا پریشان ہے. فوج کو بدنام کرنے میں ہر وقت وہ تلے رہتے ہیں. آج میاں نواز شریف نام ہے لوٹ مار کا, کرپشن کا, قتل و غارت کا ڈان. یہ اب صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو یہ, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جتنی لوٹ مار کی ہے, جو پاکستان کی سیاست میں نادیہ تھوڑا سا میں 1 منٹ لوں گا, مجھے بتائیے نوٹوں کی سیاست, بریف کیس کی سیاست, چھانگا مانگا کی سیاست, لوٹ مار کی سیاست, یہ اس کے بانی ہیں. میں نہیں کہتا سب جماعتیں لوگ اچھے ہوں گی, اچھے برے ہر جگہ پہ ہوں گے, لیکن یہ اس کے فاؤنڈر ہیں, یہ اس کے بانی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں نظام کو خطرہ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے ٹولے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب جی ٹی روڈ, یہ حکومت ذرا نہ ہو ان کی. میں دیکھوں یہ جی ٹی روڈ سے کس طرح آتے ہیں. اگر یہ آ رہے ہیں تو صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے, اور یہ وہاں پر تمام سرکاری وسائل استعمال کریں گے, پولیس کو استعمال کریں گے, پٹواریوں کریں گے, لوگ آ جائیں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.